98.2 UMD Radio. वेलकम बैक जी। प्रोग्राम राज सेहत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक, और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के हवाले से, क्योंकि जी मिनरल्स और विटामिन्स हमारी बॉडी को एक्टिव रखने में और इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए बेइंतहा इम्पोर्टेंट है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर ये सही मिकदार में हमारी बॉडी को ना मिले तो जी बहुत मसला हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है और कई तरह की बीमारियाँ और वायरसेस जो उनसे हैं वो हमलावर हो जाते हैं। सुस्ती होती है, नींद आती है और बॉडी में मुख्तलिफ तरह की दर्दें और तकलीफ़ें निकल आती हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के हवाले से। विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये बोन्स, ब्लड सेल्स, बालों की ग्रोथ, नाखूनों की ग्रोथ, इन सब चीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इसी के साथ साथ इलनेस और इंजरीज से रिकवर करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसी के साथ साथ हमें इनकी मिकदार का भी ख्याल रखना पड़ता है कि जी एक्सेस में अगर कोई चीज़ हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, और वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जानेंगे आज के प्रोग्राम में, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी ने। डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड सोशल वर्कर, ट्रेंड हेल्थ एडवोकेट एंड अ मीडिया पर्सन टू। शी हैज़ बीन moderating and doing awareness sessions as speaker and media person among masses since 10 years. Professionally, she is a medical educationist from AKU and dental surgeon from FJDC with distinctions along with various international research publications. Currently working at Fatima Memorial Hospital, Lahore as oral medicine lecturer and dental consultant. Ma'am, assalamu alaikum and welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, और मुझे बड़ी खुशी होती है हर मरतबा मैं आपके प्रोग्राम में जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूओं पर बात करती हूँ और इसी तरह जो है लोगों को अवेयर करवाती हूँ। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर शो मैम। इससे पहले कि जी हम मिनरल्स और विटामिन्स पे डिटेल में बात करना स्टार्ट कर दें, इससे पहले हम चलते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। सुनते रहिए FM 98.2 कैंपस रेडियो। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम राज सेहत में मैं हूं आपकी होस्ट महक, और हमें ज्वाइन किया है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी ने, और आज हम बात करने वाले हैं मिनरल्स और विटामिन्स के हवाले से। मैम, सबसे पहले बताइएगा कि मिनरल्स और विटामिन्स होते क्या हैं? विटामिन जो है वो खुसूसी तौर पे कहा जाता है कि वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी जान को या हमारी बॉडी को कहना चाहिए कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह जो है वो, या मैं कहूँ तो ये ठीक होगा कि एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो कहा जाता है, जो कि एक प्रॉपर जो है वो काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, कि खाने को हजम करवाने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, कि कौन सी चीज को ब्रेक डाउन करना है, कौन सी चीज को स्टोर करवाना है, कौन सी चीज को बनाना है, इसमें बहुत ज्यादा इसका जो है वो रोल है। तो विटामिन्स बहुत एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं हमारी सेहत के लिए। इसके बाद मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एलिमेंट्स की तरह होते हैं, और जिस तरह अर्थ में एलिमेंट्स शामिल होते हैं, इसी तरह हमारे फूड के थ्रू या हमारी डाइट के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू हम जो है इन मिनरल्स को अपटेक करते हैं, ताकि हमारी डेवलपमेंट और हमारी जो है वो फंक्शनिंग में नॉर्मल जो है वो ये रोल अदा कर सके। इसकी दो तरीके की टाइप्स हैं, और इनको भी एसेंशियल मिनरल्स कहते हैं, जो कि खाने लायक होते हैं। ये डिवाइड होते हैं मेजर मिनरल्स के अंदर, जिसे हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, और ट्रेस मिनरल्स, जो कि बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहते हैं माइक्रो मिनरल्स। तो ये याद रखना जरूरी है कि मेजर यानी कि मैक्रो और ट्रेस यानी कि माइक्रो मिनरल्स हमारे दो ग्रुप्स हैं जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। मैम, ये बताइएगा कि मिनरल्स और विटामिन्स की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी? फैट सॉल्युबल विटामिन्स में शामिल है विटामिन ए, डी, ई और के, और जबकि अगर मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करूं तो उसके अंदर सी और बी शामिल है, और बी की भी कुछ कैटेगरीज है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 है। ट्रेस मिनरल्स की अगर बात करूं तो इसमें शामिल है आयरन, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, फ्लोराइड, क्रोमियम और मोलिब्डेनम। और अगर मैं बात करती हूँ मेजर मिनरल्स की, उसमें शामिल है सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, ये शामिल है। बिल्कुल सही। मैम, इनके बेनिफिट्स के हवाले से बताइएगा।
پہلے ہم منرلس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا بینیفٹ دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سوڈیم کی اگر بات کروں تو ہمارے جو فلوئڈ بیلنس ہوتے ہیں, ہمارے بلڈ پریشر وغیرہ, ہمارے چینلز, ہمارے مسل کی کانٹریکشن وغیرہ کے اندر اس کا بڑا رول ہے. اور یہ جو ہے وہ بڑا افیکٹو جو ہے وہ اپنا نرو ٹرانسمیشن کے بہت سارے لوگوں میں جو ہے وہ نیورونل چینلز ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر, ان کو بڑا مینٹین رکھتا ہے. اور باڈی کے الیکٹرولائٹس جو چینل میں کہوں گی الیکٹرولائٹس لیولز جو ہوتے ہیں جس میں ہماری فلوئڈ بیلنس ہونی چاہیے, اس کی وجہ سے ادروائز بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے اور لو ہوتا ہے. پیشنٹ میں بڑی کنفیوژن دیکھی گئی ہے, تو اس کی ریکوائرمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے. کلورائڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اسٹمک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور فلوئڈ بیلنس کے لیے باڈی کے اندر. اس کے بعد پوٹیشیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایکویولنٹ رول کرتا ہے جیسے کہ سوڈیم کا رول تھا, پوٹیشیم کا بھی سیم رول ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی فلوئڈ بیلنس کے لیے باڈی کے اندر الیکٹرولائٹس بڑے ریٹین رہنا ضروری ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چینلز کا بڑا ضروری ہے. ادروائز کہتے بھی ہے کہ جس طرح بہت پیشنٹس کو جو ہے وہ موشنز کے تھرو جو ہے وہ بڑے الیکٹرولائٹس لاس ہوتے ہیں, تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہے آپ ORS لے یا بہت سارے ایسے الیکٹرولائٹس کو فلفل کرنے کے لیے IV لگوائے. اس کے علاوہ نرو ٹرانسمیشن کے لیے بڑا ضروری ہے, یہ بھی مسل کی کانٹریکشن کے لیے, اس کی موومنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. کیلشیم کو تو آپ کو پتا ہے بونز کے لیے, تیتھ کے لیے, نیلز کے لیے بڑا ضروری ہے, اور مسل کو بڑا ریلیکس اور کانٹریکٹ دونوں کرتا ہے. اس کے علاوہ نرو فنکشننگ بڑی اس کی امپورٹنٹ ہے, خون کو جو ہے وہ کب جمانا ہے وہ اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. امیون سسٹم بڑا ریگولیٹ کرتا ہے. فاسفورس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہیلدی تیتھ اور بونز کے لیے بڑا ضروری ہے, اور یہ ہمارے جو ہے وہ ہر سیل کے اندر جو ہے نا موجود ہوتا ہے, اور یہ ایسڈ بیس جو ہمارا بیلنس ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر بڑی ایسیڈیٹی ہے, بہت ہی الکلینٹی ہے, اس کو مینٹین کرنا اس کا کام ہوتا ہے. میگنیشیم کو بھی کہتے ہیں کہ بونز کا بہت اس میں رول ہے, مسل کے لیے بڑا ضروری ہے, نرو کے فنکشن کے لیے بڑا ضروری ہے, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے پروٹین بنانے کے لیے باڈی کے اندر. سلفر جو ہے وہ پروٹین مالیکولز کے اندر فاؤنڈ ہوتا ہے, اس کا بھی ایکویولنٹ رول ہے. اب اگر میں بات کروں ٹریس منرلز کی, ان کے امپورٹنٹ جو ہے آئرن, جو کہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. ہیموگلوبن جو ہے ہمارے خون کی, اس کے اندر یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ منرل ہوتا ہے ریڈ سیلز کے اندر, جو کہ آکسیجن کو کیری کرتا ہے پورے باڈی کے پارٹس کے اندر. تو آئرن کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئرن کی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے رولز کے اندر. ناٹ ایون مین ویمن کے اندر بلکہ پریگننٹ ویمن اینڈ لیکٹیٹنگ ویمن دونوں کے اندر بہت ضروری ہے. دودھ پلانے والی مائیں اور حاملہ خواتین دونوں میں جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ انرجی کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہوتا ہے پیشنٹ کے اندر. اس کے بعد اگر میں بات کروں زنک کی, زنک کو کہتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے ہمارے انزائم جو کہ ڈفرینٹ فنکشنز ادا کرتے ہیں, اس کے اندر یہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے پروٹین بنانے کے لیے یا جینیٹک مٹیریل بنانے کے لیے, تاکہ آگے جا کر کبھی کوئی پرابلم نہ ہو. بہت زیادہ ہمارے جو ہے وہ میں کہوں گی کہ نارمل گروتھ, یا میں کہوں گی کہ آگے جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ کمپوننٹ کو بڑا امپورٹنس دیا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ انٹیک نارمل جو ہے وہ آپ کی ایک کہوں گی کہ گروتھ کے لیے یا بچے کی بھی گروتھ کے لیے اور ایز ہیومن کے لیے ایک اسٹرینتھ دیتا ہے ٹو گیو اے برتھ ٹو اے چائلڈ. اس کے علاوہ بہت سارے پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کرونا کے اندر جو لوگوں میں زنک کی کمی تھی ان میں ٹیسٹ کی سینسیشنز بھی چلے گئی تھی. تو ہم نے کووڈ کے اندر بھی یہ دیکھا ہے کہ زنک کا رول بڑا تھا امپورٹنٹ, جس میں ٹیسٹ کے لیے تاکہ ٹیسٹ واپس آ جائے, زنک کا بڑا استعمال کیا گیا ہے. اور امیونٹی کو بھی بڑا بوسٹ اپ رکھتا ہے, تو اس کا بھی بڑا ایکویولنٹ رول ہے جیسے کہ آئرن کا تھا. آئوڈین آپ کو خود کو بھی پتا ہے کہ تھائرائیڈ ہارمون کے اندر یہ بہت موجود ہوتا ہے, اور یہ بہت ضروری ایک منرل ہوتا ہے جو کہ پیشنٹ کے گوئٹر وغیرہ جیسی بیماریوں سے اسے بچاتا ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد سیلینیم کا رول ایسا سچ نہیں ہے, بٹ اینٹی آکسیڈنٹ کی طرح وہ کام کرتا ہے, اینٹی کینسریس ہوتا ہے. کاپر کو کہتے ہیں وہ بھی انزائم کی بڑا پارٹ ہے, اور یہ آئرن کے میٹابولزم میں بڑا مدد کرتا ہے. میگنیز بھی انزائم کے پارٹس میں یعنی کہ ایڈٹ ہیلپ کرتے ہیں وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے, یہ اس طرح سے مدد کرتے ہیں. فلورائڈ دانتوں کے لیے بڑا اچھا ہے, کیڑوں سے بچاتا ہے, دانتوں میں کیڑے لگنے سے بہت مدد کرتا ہے. کرومیم جو ہے وہ کلوزلی کام کرتا ہے انسولین کے ساتھ, تاکہ بلڈ شوگر جو ہے اس کے لیولز کو وہ مینٹین کر سکے. اور مولیبڈینم جو ہے وہ بھی انزائمز کے پارٹ میں بہت حصہ لیتا ہے. اگر میں بات کروں وائٹامنس کے فنکشنز کی یا بینیفٹس کی, تو خصوصاً طور پہ وائٹامن اے جو ہے وہ جسے ریٹینول بھی کہا جاتا ہے, وہ ہیلپ کرتا ہے ہمارے سیلز کو گرو کرنے میں. اس کے لیے اس کی گروتھ بہت ضروری ہوتی ہے. آنکھوں کے لیے, ویژن کے لیے, آنکھ کی نظر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وائٹامن اے. اور یہ امیونٹی کو بھی بڑا جو ہے وہ ہماری اپ گریڈ سپورٹ کرتا ہے.
اس کے علاوہ بیبی کی گروتھ کے اندر بھی، ڈیولپمنٹ کے اندر بھی اس کا بڑا رول ہے. اس کے بعد وائٹامن سی جو ہے اس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ باڈی کے فیٹس کو انرجی کے اندر کنورٹ کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا سٹرس فوڈز کے اندر یہ بے شمار ہوتا ہے. ہمارے سیلز کو ڈیمیج سے بچاتا ہے کوئی بھی ایسے فری ریڈیکل سے، تاکہ اس کا اٹیک نہ ہو سکے ہماری باڈی میں. کولیجن بنانے میں بڑا مدد کرتا ہے، جسے اسکن ٹائٹننگ ہوتی ہے، یوتنس آتی ہے. اس کے علاوہ سپورٹ کرتا ہے امیونٹی کے اندر بھی، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے وہ فنکشنز یعنی کہ برین کے، نروس سسٹم کے بھی اس کو اپڈیٹ رکھتا ہے. اس کے بعد اگر میں بات کروں وائٹامن ای کے فوائد کی، تو وہ ہمارے جو ہے وہ سیلز کو یٹ اگین ڈیمیج سے بچاتا ہے فری ریڈیکلز کے. نروز اور بلڈ ویسلز جو ہماری ریڈ ہوتی ہیں ان کو ہیلدی رکھتا ہے، اور بلڈ جو ہے وہ کلوٹس ہمارے جو ہے وہ فارم ہوتے ہیں بلڈ کے باڈی کے اندر، ان سے جو ہے وہ اوائڈ کرواتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نارمل فنکشن جو ہے ہمارے برین کے یا نروس سسٹم کے، اسے جو ہے وہ پوری طرح نارمل فنکشن کرواتا ہے، اور امیونٹی کو بھی اپڈیٹ رکھتا ہے. وائٹامن بی جو ہے وہ خصوصاً طور پہ ہمارے باڈی کے فیٹس اور پروٹینز میٹابلائز کرتی ہے، which is a very important role in all. وائٹامن B12 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پٹھوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور بہت سارے پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں شکایت کے ساتھ کہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پٹھوں میں درد ہے، تو ان کو ہم وائٹامن B12 جو ہے اس کی ریکمنڈیشن خصوصاً طور پہ جو ہے وہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ پیشنٹس کو انیمیا وغیرہ سے بھی جو ہے وہ اوائڈ کرواتا ہے، جی آئی کے پرابلم سے بھی پریونٹ کرواتا ہے وائٹامن B12. ہمارے برین اور نروس سسٹم کو مینٹین، ریڈ سیلز جو ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا ہیلپ کرتا ہے بنانے میں، اور جینیٹک مٹیریل کو جو ہے وہ فارم کرنے میں مدد کرتا ہے، جو کہ ڈی این اے اور آر این اے ہے، تو یعنی کہ امیونٹی کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ ہوموسسٹین جو لیولز ہوتے ہیں بلڈ کے اندر، ان کو بھی جو ہے وہ بیلنس رکھتا ہے. وائٹامن کے کی اگر میں بات کروں تو وہ اینٹی انفلیمیٹری کی طرح کام کرتا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ کوئی بھی وہاں پہ انفلیمیشن اگر ہو جاتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، تو اس ایکٹیویٹی کو ختم کرتا ہے اور امپروو کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے کارڈیوواسکولر دل کی جتنی امراض ہیں ان کو جو ہے وہ صحیح کرتا ہے. اور بہت جگہوں پہ جو ہے وہ کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ کہنا چاہیے وہاں پہ ایک بلاک ہو جاتا ہے، کیلسیفائڈ ہو جاتی ہے، پھتری ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے اس کو بھی اوائڈ کرواتا ہے. اور ہماری بلڈ کلوٹنگ کو بڑا مینٹین رکھتا ہے، تاکہ بہت زیادہ جو لوگوں میں وائٹامن کے اچھا ہوتا ہے، مینٹینڈ ہوتا ہے، نارمل ہوتی ہے رینج، تو ان میں بلیڈنگ بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہ مینٹینڈ ہو جاتی ہے، جلدی ہیلنگ ہو جاتی ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ ہمارے لپڈ جو ہے ان کی پر آکسیڈیشن سے بھی انہیں محفوظ رکھتا ہے، جو کہ ایک ہارمفل ایکشن ہوتا ہے. وائٹامن ڈی کا کہتے ہیں کہ جی مین کے اندر 2.5 جو ہے مائکرو گرام جو ہے وائٹامن ڈی لینا چاہیے، ویمن کے اندر جو ہے وہ بھی 2.5 لینا چاہیے، پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ کے اندر جو ہے وہ 10 مائکرو گرام لیول لینا چاہیے، کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے بچے کے بعد. اور آئرن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مین کے اندر 20 ملی گرام جو ہے وہ آئرن لینا چاہیے مین کو، اور ویمن کو جو ہے وہ 30 ملی گرام جو ہے وہ لینا چاہیے. اس کے علاوہ پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ کے بارے میں یہ ہے کہ پریگننٹ 40 ملی گرام لے سکتی ہیں آئرن کا لیول، اور لیکٹیٹنگ جو ہے وہ 30 لیں. اس کے بعد آیوڈین جو بھی ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مین کے اندر 150 مائکرو گرام جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ لینا ضروری ہے آیوڈین کا. ویمن کے اندر بھی سیم ہے 150. پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ 200 آیوڈین کا لیول جو ہے وہ لینا ضروری ہے، اماؤنٹ ان کو انٹیک لینا ہے تھرو ڈائٹ اور سینتھیٹک میڈیکیشنز. زنک ایٹ لاسٹ جو ہے مین کے اندر 15 ملی گرام جو ہے وہ لینا ضروری ہے، چاہے وہ گولی کی صورت میں لیں یا وہ کوئی ڈائٹ کے تھرو لیں. میں بتاؤں گی میں آپ کو کون سی ڈائٹس میں جو ہے وہ یہ چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. اور ویمن کے اندر 20 جو ہے وہ ملی گرام زنک لینا لازمی ہے. پریگننٹ کے اندر بھی 20 ملی گرام، اور لیکٹیٹنگ کے اندر 25 ملی گرام. ہم آئرن کے لیے تو یہ کہتے ہیں، اور کوئی بھی اگر آپ دیکھ لیں منرل ہو گیا، وائٹامن ہو گیا، اس کے ٹیسٹ کروانا لازمی ہوتا ہے، تاکہ ہم یہ چیز دیکھ سکیں کہ اس کا کتنا ڈیفیشنسی یا پھر اماؤنٹ جو ہے وہ لیس ہے آپ کی باڈی کے اندر. اگر تو وہ کم ہے تو پھر ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کو آپ لیں، اور 15 دنوں بعد جو ہے وہ سیکنڈ کیپسول لیں. اور کچھ پیشنٹس میں اگر بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے رزلٹ وائٹامن ڈی کا، تو ہم کہتے ہیں 3 مہینے بعد بھی وائٹامن ڈی کی گولی یا ڈراپ کی صورت میں جو ایمپیولز ہوتی ہیں وہ پی سکتے ہیں. باقی آئرن کو ہم ڈیلی دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو. اگر پیشنٹ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو ہم ان کو پھر انجیکشن لگاتے ہیں، انجیکٹوفر یا امینوفر کے. اس طرح
ڈفرینٹ صورتوں میں ہم جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں لیولس کو. اس طرح وائٹامن B12 کو ہم کہتے ہیں نیوروبین کے اس میں انجیکشنز لگوا لیں یا میڈیسن لے لیں اس کی, لیکن ڈیلی ڈوز جو ہے وہ اب تک ریکمینڈیڈ آفٹر دیئر رپورٹس ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ پیشنٹس کو ہر چیز پہ لگا دیں اور وہ کوئی بھی کام نہ کر سکے. تو یہ امپورٹنٹ ہے جاننا. بالکل صحیح. یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک اور چلتے ہیں خوبصورت سے ٹریک کی طرف. سنتے رہیے FM 98.2 کیمپس ریڈیو. ویلکم بیک جی. پروگرام راز صحت میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک, اور ہمیں جوائن کیا ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمہ نوید مانجی نے. ہم بات کر رہے تھے وائٹامنس اور منرلس کے حوالے سے. میم ان کی ریکمینڈیڈ اماؤنٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ دن میں ہمیں کتنی اماؤنٹ ان کی انٹیک ہونا چاہیے. اچھا جی, ریکمینڈیڈ اگر میں اماؤنٹ کی بات کروں ہماری باڈی کے اندر, تو سب سے امپورٹنٹ اگر میں وائٹامن اے کی بات کرتی ہوں جس کی ریکوائرمنٹ بڑی زیادہ ہوتی ہے, ریٹینول اس کا جو ایکویولنٹ لیول ہے ایک مین کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 750 ہونا ضروری ہے, ویمن کے اندر بھی 750 تک ہونا ضروری ہے, اور جو پریگننٹ ویمن ہوتی ہے ان کے اندر بھی 750 ریٹینول ایکویولنٹ ضروری ہے وائٹامن اے کا, اور لیکٹیٹنگ کے اندر 1200 ریٹینول ایکویولنٹ لیول وائٹامن اے کا انٹیک ضروری ہے. بالکل صحیح. میم سورسز کے حوالے سے بتائیے گا کہ کن پھلوں اور کن سبزیوں سے ہمیں یہ منرلز اور وائٹامنس مل سکتے ہیں. اچھا جی, کون سی سورسز سے آتا ہے تو یہ بہت وائڈ رینج ہے. اگر میں بات کرتی ہوں خصوصاً طور پہ وائٹامن اے کی, تو وائٹامن اے جو ہے ہمارے پاس بہت سارے جو کلیجی ہے اس میں سے ہمیں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ پالک وغیرہ جو ہے, اور جو ہمارے گاجر وغیرہ ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس ٹرنپس ہوتے ہیں, پمپکنس ہوتے ہیں, یہ سارے جو ہمارے پاس ویجیٹیبلز ہیں اس کے اندر خصوصاً طور پر ہوتا ہے. تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جتنے بھی سبزیاں ہوتی ہیں سبز رنگ کی, وہ یا یلو یا ریڈ ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں ان میں وائٹامن بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس واٹر میلنس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایپریکاٹس وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں, مینگوز یا پھر اسٹرابیریز, اس میں بھی وائٹامن بہت ہوتا ہے. دودھ وغیرہ یا دہی یا چیز وغیرہ میں یا مکھن میں یا ایگ یولک کے اندر بھی اگر دیکھیں تو وائٹامن اے بہت زیادہ ہے. وائٹامن سی کی اگر بات کروں تو آپ کے کینو وغیرہ میں, یا میں لیمن وغیرہ کہوں یا میلن کہوں یا گریپ فروٹ کہوں یا ایپل, ان تمام میں جو ہے وائٹامن سی بھرپور ہوتا ہے. پر جو ہے وہ خصوصاً طور پہ ہمارے بہت سارے نٹس کے اندر یا شیل فش کے اندر بڑا موجود ہوتا ہے. آئوڈین جو ہے وہ نمک سے میں مل رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو پانی کے اندر جو نمک ہوتا ہے اس میں تو بھرپور ہوتا ہے, اور سی فش جو ہوتی ہے یا شیل فش ان کے اندر بھی یہ موجود ہوتا ہے. آئرن جو ہے ہمیں بہت سارے طریقوں سے ملتا ہے, جس میں ہمارے پاس کلیجی ہے, گوشت ہے, یا بینس وغیرہ ہوتے ہیں, یا نٹس ہوتے ہیں, یا ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں, ان میں ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوتا ہے. ایپریکاٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں, خوبانی وغیرہ, ان کو جو ڈرائیڈ ہوتی ہیں سکھا کے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ناردن ایریا سے بڑی مل رہی ہوتی ہیں, وہ والی بڑی اچھی ہوتی ہے آئرن کے اندر. براؤن رائس کے اندر جو ہول گرینز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے, سیریلز وغیرہ میں, سویا بینس کے اندر, اور سب سبزیوں میں بھی بھرپور ہوتا ہے. میگنیشیم جو ہے ہمارے پاس وہ گرین جو ہے وہ لیفی ویجیٹیبل جس میں ہمارے پاس پالک اور نٹس ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بریڈ اور فش وغیرہ جو ہے ہمارے پاس, یا دودھ یا گوشت, ان میں بھی موجود ہوتا ہے میگنیشیم. اور اگر میں میگنیز کی بات کروں تو وہ ہمارے پاس روٹی اور نٹس وغیرہ, سیریلز, ان میں بہت موجود ہوتا ہے, مٹر میں ہوتا ہے, اور چائے کے اندر بھی میگنیز جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ بگیسٹ سورس ہے میگنیز کا. اس کے علاوہ نکل جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دالیں کھاتے ہیں, ان کے اندر موجود ہوتا ہے, اوٹس کے اندر ہوتا ہے, اور نٹس کے اندر ہوتا ہے. مولیبڈینیم جو ایلیمنٹ ہے, ٹریس ایلیمنٹ, وہ ہمارے پاس بہت سارے جو ہے وہ جیسے سب سبزیوں میں بروکلی یا پالک ہے یا کالی فلاور ہے, ان میں ہائی اماؤنٹ ہوتا ہے باقی اور چیزوں سے دیکھا جائے تو. اور وہ سارے سبزیاں جو زمین کے اندر نیچے گراؤنڈ کے ہوتے ہیں جیسے کہ پوٹیٹوز, ان میں بھی بہت بھرپور ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے فاسفورس ہے وہ ہمارے جس طرح مرغیوں میں ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے, یا مچھلی میں بہت زیادہ ہوتا ہے, یا دودھ والی آئٹم میں, یا ریڈ میٹ میں, یا روٹی وغیرہ میں, یا اوٹس میں بہت ہوتا ہے. پوٹیشیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی دالوں میں, نٹس میں, ملک میں, یا فشز میں, اور چکن وغیرہ میں, ٹرکی میں, یا بریڈز میں بہت موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹماٹر اور
ہمارے پاس جو ہے وہ کیپسیکم وغیرہ جو ہوتا ہے، بیل پیپرز ہوتے ہیں، یا ڈارک گرین میں کہوں گی ویجیٹیبلز جو ہوتے ہیں، ان میں وٹامن سی بھرپور ہوتا ہے. اس کے بعد اگر میں مزید اور بھی چیزوں کے بارے میں بات کروں تو ہمارے پاس جو وٹامن B1 ہے جسے ہم تھیامین کہتے ہیں، اس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ہمارے ملک یا چیز یا پھر ہماری مٹر اگر دیکھ لیں، یا پھر فریش فروٹس یا ڈرائڈ فروٹس ہوتے ہیں، انڈے وغیرہ ہوتے ہیں، ہول گرین بریڈز ہوتی ہیں، یا پھر سیریلز ہوتے ہیں، ان میں وٹامن B1 بہت زیادہ ہوتا ہے. B12 جو ہے وہ جسے ریبوفلیون کہتے ہیں، وہ ہمارے دودھ، انڈے یا سیریلز دیکھ لیں، یا چاول دیکھ لیں، مشرومز دیکھ لیں، اس میں بھرپور ہوتا ہے. وٹامن B3 جسے نیاسن کہتے ہیں، یہ جی ہمارے بیف وغیرہ میں بہت ہوتا ہے، چکن میں بہت ہوتا ہے، اور آپ کے جو ہے وہ گندم وغیرہ میں بہت ہوتا ہے، آٹے میں، انڈے میں، دودھ میں. اور وٹامن B6 جو ہے وہ پیراڈاکسنز کہتے ہیں جسے، وہ بے شمار چیزوں میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. وٹامن B9 جسے فولک ایسڈ کہتے ہیں، وہ ہمارے بہت سارے، جیسے کہ اگر کیوی وغیرہ کی میں ایگزامپل دوں، اس میں شامل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سنتے رہیے FM 98.2 کیمپس ریڈیو، اور یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے وائٹامنز اور منرلز کے حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمہ نوید مانجی نے. 98.2 UMD Radio. ویلکم بیک جی، پروگرام راز صحت میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک، اور ہمیں جوائن کیا ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمہ نوید مانجی نے، اور ہم بات کر رہے ہیں وائٹامنز اور منرلز کے حوالے سے. میم یہ بتائیے گا کہ اگر ان کی ریکمینڈیڈ اماؤنٹ سے زیادہ ان کی ایکسیس ہو جائے تو کیا کس طرح سے یہ ہارمفل ہیں؟ جی بالکل، اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے ہارمفل افیکٹ ضرور ہو سکتے ہیں، اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر جیسے کہ میں نے بات کی فیٹ سولوبلز کے اندر اگر زیادہ ہو جائے تو وہ ہارمفل افیکٹس شو کرتا ہے، جس میں لائف تھریٹنگ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جان لیوا بھی ہو سکتی ہے چیزیں، اور بہت زیادہ ٹاکسیسٹی بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر پیشنٹ ہمیں کنفیوژن کے ساتھ یا چکر کے ساتھ یا موشنز کے ساتھ یا الرجیز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، یا ریڈنس آف دی باڈی یا فیس یا چیکس ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے فوری اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ان اماؤنٹس کو، منرلس یا وائٹامنس کو اسی وقت لیں جب آپ کی ریکوائرمنٹ ہو، اور 6 منتھس کے ڈیوریشن میں اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں، تاکہ ان لیولس کو پہلے جان لیا جائے کہ ان میں کتنی کمی اور کتنی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کی باڈی میں پریزنٹ ہے. وائٹامنس اور منرلس ہماری باڈی کے لیے بہت اہم جو ہے وہ ہے. اس کا ایک خاص ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ہماری باڈی کے اندر ساری فنکشن انہی کے تھرو ہوتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ ان تمام وائٹامنس اور منرلس کو ڈائٹ کے تھرو پہلے لیں. اگر اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تو پھر جو ہے میڈیکیشنز پہ جایا جا سکے، لیکن ہر صورت میں اپنے جو ہے وہ فزیشین سے پلیز جو ہے وہ رجوع کریں. بالکل صحیح میم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا، تھینک یو. تو یہ تھا آج کا پروگرام راز صحت، اور ہمیں جوائن کیا تھا پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمہ نوید مانجی نے. مزید اس طرح کی مزیدار سی ایپیسوڈز کے لیے سنتے رہیے FM 98.2 کیمپس ریڈیو، اور تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ مہک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.